बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में एक तो हम बात करेंगे कि सानिया 9 मई में कौन कौन मुलव्वस है। बानी तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की खामोशी, मामले की संगीनी और सहाफ़ी के तहलका-ख़ेज़ इंकशाफ़ात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी कमर कस ली है और चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अहम मामले का नोटिस लिया। उस नोटिस पर क्या डेवलपमेंट हुई है, इसके अलावा भी कुछ अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ अपनी पहली ख़बर से करेंगे, लेकिन आप नाज़रीन से प्रोग्राम शुरू करने से पहले दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये तो नाज़रीन एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि सानिया 9 मई हुआ है और 9 मई के इस सानिया में मुल्क भर में 200 से ज़ायद मकामात पर जो मिलिट्री तनसीबात हैं, जो मिलिट्री इमलाक हैं, जो शोहदा की यादगारें हैं, शोहदा के मुजस्मे हैं, उनकी बेहुरमती की गई, उनको तोड़ा किया है, उनकी तोड़ फोड़ की गई है, जलाओ गिराव किया गया है। लेकिन इस तस्लीम शुदा हकीकत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि ये हमारे ख़िलाफ़ जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अभी चंद रोज़ पहले जो तहरीक-ए-इंसाफ के अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उमर अयूब, उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया कि जो 18 मार्च है और जो 9 मई है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को ट्रैप करने की साजिश थी। वैसे नाज़रीन, ये जो 18 मार्च की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले बात करते हैं, जब लाहौर से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान निकले इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के लिए, तो उस दिन मेरी ड्यूटी थी 18 मार्च 2023 को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर, और वहाँ से जो एक वीडियो बनाई गई जिस पर इमरान खान इन्हिसार करते हैं, इमरान खान साहब इन्हिसार करते हैं, तो कैसे ये नहीं हो सकता कि पीटीआई के लोग उस वीडियो के ऊपर इन्हिसार ना करें, जो कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर लगे कंटेनर से बनाई गई थी। जिसने बनाई थी उसका चेहरा तो मुझे याद है, लेकिन नाम मैं उसका नहीं जानता। उसमें जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़े सफ़ेद कपड़ों में जो मलबूस एहलकार थे, उनको टारगेट किया गया। उनके बारे में कहा गया कि ये मिस्टर एक्स मिस्टर वाई की जानिब से खड़े किए गए हैं, इमरान खान के कत्ल की साजिश की गई है। हालांकि हमने ऐसे बहुत सारे इवेंट्स कवर किए हैं, बड़े बड़े सियासी रहनुमाओं की जो अदालती पेशियां हैं उनको देखा है, तो ऐसे हर बड़े इवेंट पे, ऐसी हर बड़ी पेशी पर जो स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं उन्हें सफ़ेद मलबूसात में ड्यूटी पर मामूर किया जाता है। कमरा अदालत नंबर 1 की अगर हम बात करें, पनामा के केस की बात करें, पनामा के नोयत के और ऐसे मुकदमात की समाअत करें, इमरान खान साहब का जो 2013 के इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम था, उस पर जो जुडिशल कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की, तो सफ़ेद वर्दियों में लोगों को ड्यूटी पर स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को लगाया जाता है और वो सादा यूनिफॉर्म के बगैर सादा लिबास में ठहर के अपनी ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे होते हैं। वो ये नहीं होता कि वो आईएसआई के लोग हैं, वो एमआई के लोग हैं, वो पुलिस के लोग होते हैं। लेकिन खान साहब उस वीडियो के ऊपर बड़ा इन्हिसार करते हैं कि देखें ये लोग कौन है। और मुझे ये इसलिए याद है कि जब वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पेशी थी तो उस वीडियो को पेशी के बाद बहुत ज़्यादा वायरल किया गया, उस पर सवालात उठाया गया। और मैंने उस वीडियो बनाने वाले शख्स से कहा था कि आप ये जो बना रहे हैं ये स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, क्या एमआई के लोगों को या आईएसआई के लोगों को इस तरीके से सामने ला के बिठाया जा सकता है? कभी नहीं। लेकिन बहरहाल उस पर बयानिया बनाया गया। तो ये जो सानिया 9 मई हुआ, इस पर इमरान खान साहब ने जो एक नैरेटिव बनाया कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, हमें ट्रैप किया गया, हमारे खिलाफ साजिश की गई, तो एक दरख्वास्त इमरान खान साहब ने, तहरीक-ए-इंसाफ ने साबिक़ चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को भी दी थी। लेकिन बंदयाल साहब ने उस दरख्वास्त के ऊपर खामोशी अख्तियार की, कोई एक्शन नहीं लिया, कोई नोटिस नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की। तो इसका मतलब है खामोशी से
سابق چیف جسٹس مرتضیٰ بندیال صاحب نے اس 9 مئی کے واقعے کے خلاف جوڈیشل کمیشن بنانے کی عمران خان صاحب کی درخواست پہ ان کو انکار کر دیا. یہاں پہ خاموشی بھی ایک انکار تھی کہ یہ اس معاملے میں عدلیہ نہیں پڑے گی, اس کو متعلقہ عدالتیں ہی دیکھیں گی. پھر ابھی چند روز پہلے جو لیٹر لکھا گیا کے پی حکومت کی طرف سے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, اس پر بھی پشاور ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن کے ججز کی نامینیشن سے انکار کر دیا. اب جو چند روز پہلے عمران خان صاحب کا ایک تو کنفیشنل سٹیٹمنٹ آیا ہے جو کہ مشروط ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے لوگوں کو کال دی تھی کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو آپ نے فوجی عسکری جو ادارے ہیں ان کے سامنے جا کے آپ نے احتجاج کرنا. لیکن خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو پرامن احتجاج کا کہا تھا. جب آپ تقریریں نکال کے دیکھیں گے ناظرین, جب آپ تقریریں نکالیں گے 9 مئی جب یہ انسیڈنٹ ہوا خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جو ملک میں واقعات ہوئے, تو پیچھے ہے کہ اپنے لوگوں کی تقریریں نکال کے دیکھیں, وہ پرامن احتجاج والی تقریریں نہیں تھیں. وہ جلانے, مارنے, توڑ پھوڑ کرنے, اشتعال پہ اکسانے, اس نوعیت کی تقریریں تھیں. یہ کی گئیں, یہ ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور اب خان صاحب اس اعتراف کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں ہمارے لوگ ہوئے تو ان کو پارٹی سے بھی نکال دوں گا. اور خان صاحب کہتے ہیں کہ میں معافی بھی مانگ لوں گا. اب سوال ناظرین یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملزم جس کے خلاف, اب ملزم میں کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس پہ اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ یہ ہے, نیریٹو یہ ہے کہ جو ثانیہ 9 مئی ہوا وہ دراصل بغاوت تھی پاکستان کے خلاف, پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے کے خلاف, اور وہ بغاوت ناکام ہوئی. اور وہ اگر بغاوت کامیاب ہوتی تو پھر بنگلہ دیش کا ماڈل بن جاتا جو آج کل بنگلہ دیش میں چل رہا ہے, لیکن وہ بغاوت ناکام ہو گئی. تو اس پہ فوج نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بغاوت کے جو منصوبہ ساز ہیں, جو سہولت کار ہیں اور جو ایگزیکیوٹر ہیں, انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. اب اس میں منصوبہ سازوں میں عمران خان کا نام آتا ہے, سہولت کاروں میں بھی کچھ لوگوں کے نام آتے ہیں, لیکن منصوبہ سازوں میں تو عمران خان صاحب کا نام آتا ہے. اور خان صاحب خود بھی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, مشروط سٹیٹمنٹ میں کہہ رہا ہوں. خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پرامن احتجاج کا کہا تھا, تو اس کا جائزہ بھی کس نے لینا ہے, اس کا جائزہ بھی عدالت نے لینا ہے. لیکن خان صاحب یہ جو بات کرتے ہیں کہ مجھے سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے تو میں معافی مانگ لوں گا اور ان لوگوں کو پارٹی سے نکال دوں گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی کیس میں, عام طور پہ ہم نے کورٹ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں, سیاسی امور پہ بھی بات کرتے ہیں, لیکن کیا ملزم کو ثبوت دکھائے جاتے ہیں؟ ملزم کو ثبوت نہیں دکھائے جاتے. ملزم کو عدالت میں پیش ہو کے اپنی صفائی دینا ہوتی ہے. پروسیکیوشن کا کام شواہد عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے, اور عدالت کا کام ان شواہد کی روشنی میں اور ملزم کی جو آرگومنٹ ہیں اپنی صفائی میں, اس کا جائزہ لے کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب یہاں پہ بھی آپ بدقسمتی کہیں کہ پاکستان میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے, ابھی تک جو ہے وہ 9 مئی کے کیسز کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. جو اے ٹی سی عدالتوں میں چل رہے ہیں وہ وہاں پہ پینڈنگ پڑے ہیں. جو فوجی عدالتوں میں کیس چل رہا ہے وہ سپریم کورٹ میں آئینی درخواستوں کی وجہ سے وہاں پہ معاملات پینڈنگ پڑے ہیں, فیصلے نہیں سنائے جا رہے. لیکن میں سلام پیش کروں گا برٹش کورٹس کو, جو چند روز پہلے وہاں پہ جو رائٹس ہوئے, جو ہنگامے ہوئے, برطانیہ کی کورٹس نے فوری طور پہ فیصلے سنائے. نہ صرف فوری طور پہ فیصلے سنائے بلکہ ملزمانوں کو جیل بھیج دیا. جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ان کو جیلوں میں بھجوا دیا گیا. 3 دن کے اندر ہی سب کچھ ہوا. بلکہ میرے پاس ایک خبر ہے برٹش ڈیلی نیوز کی, دی ٹیلی گراف کی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ اسی معاملے کے اوپر سماعت ہوئی ہے جو برطانیہ میں مظاہرے ہوئے ہیں, مظاہرے تو نہیں ہنگامے ہوئے ہیں. اس میں برٹش جج کیا کہہ رہے ہیں, یو ول بی ریفیوز بیل ایون اف یو اونلی واچ دا رائٹس فرام دا سائڈ لائن. یعنی آپ کو تب بھی جیل بھیجا جائے گا اگر آپ نے صرف ان ہنگاموں کو سائڈ پہ ٹھہر کے صرف دیکھا ہی ہے. ویدر ایکٹیو پارٹیسپینٹ اور کیوریس آبزرور, یعنی چاہے وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ تھے جو یہ ہنگامے کر رہے تھے, یا چاہے آپ ایک تجسس والے آبزرور تھے, سائڈ پہ ٹھہرے اس کو دیکھ رہے تھے, اینی باڈی انوالو ان ڈس آرڈر ول بی لاک اپ. جو بھی اس ڈس آرڈر میں, امن و امان کی صورتحال میں ملوث ہے وہ لاک اپ میں جائے گا, اس کو جیل بھیجا جائے گا. تو جج جو ہے وہاں پہ بیلیں ریفیوز کر رہے ہیں اور ملزمان کو سزائیں دے رہے ہیں, اور 24 گھنٹے وہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. یہاں پہ 1.25 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اور معاملات لٹک رہے ہیں, اور معاملات طول ہونے کی وجہ سے اب اس قسم کے بیانیے, اس قسم کے نیریٹو کہ جن کے خلاف ہوا ہے ان کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں.
لیکن بہرحال حکومت کا کہ سانحہ 9 مئی میں کون کون ملوث ہے، حکومت کا اس پہ کیا موقف ہے، حکومت کے پاس اس حوالے سے کیا شواہد ہیں. ویسے تو پی ٹی آئی کے اپنے حکومت کے کچھ لوگوں کے اسٹیٹمنٹ سامنے آ چکے ہیں، جس میں عرفان صدیقی صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب ہیں، اور بھی کچھ صحافی موجود ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا جو کیس ہے وہ فوجی عدالتوں میں چل سکتا ہے. بلکہ نہ صرف چل سکتا ہے، یہاں تک بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ عمران خان کا کیس فوجی عدالتوں میں ٹرانسفر کرنے کی راہ ہموار ہو چکی ہے اور یہ ملٹری عدالت میں چلنا چاہیے. لیکن ناظرین اب ایک اور چیز سامنے آئی ہے. ویسے تو ناظرین جو خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں نے پرامن احتجاج کی کال دی، تو ایسے ہجوم کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اس قسم کے احتجاج کی کال دیتے ہیں اور خود آپ اس کال میں، اس احتجاج میں موجود نہ ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج کا اعلان کیا تھا، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے سیٹ اپ میں حکومت کے اتحادی تھے، تو حکومت کی جانب سے مولانا فضل الرحمان سے درخواست کی گئی کہ آپ سپریم کورٹ کے سامنے احتجاج نہ کریں. کیوں احتجاج سے ان کو روک رہے تھے کہ کہیں کوئی شر پسند اس احتجاج میں گھس کے سپریم کورٹ پہ حملہ نہ کر دے، کوئی انٹوورلڈ انسیڈنٹ نہ ہو جائے، کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پرانے سیاستدان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. خان صاحب نے یہ نہیں سوچا، خان صاحب نے کہا کہ ملک بھر میں آپ نے کرنا ہے. اس لیے تو حکومت یہ کہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ہے کہ جب پورے ملک میں ایک ہی موقع پہ ایک ہی طرح کے، ایک ہی نوعیت کے احتجاج ہوں گے اور ٹارگٹ صرف عسکری تنصیبات املاک ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پلان ہے، کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، پلان کر کے سب کچھ کیا گیا ہے. پلان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. پلان کے بغیر ہوتا تو کچھ لوگ جی ایچ کیو چلے جاتے، کچھ لوگ ڈی چوک پہ آ کے احتجاج کرتے، کچھ لوگ فیض آباد پہ کرتے، کسی اور جگہ پہ کرتے، کسی شہر میں عسکری املاک تنصیبات کے خلاف نہ ہوتا. ملک بھر میں یہ سب کچھ کیا گیا. اب رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ سابق وزیر داخلہ ہیں، ان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے 9 مئی کے واقعہ کے حوالے سے کون کون ملوث ہے. اس میں رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں دشمن ایجنسیاں بھی ملوث تھیں اور اس کے ثبوت موجود ہیں. اچھا، رانا ثناء اللہ نہ صرف یہ کہہ رہے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب سپریم کورٹ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے، تحقیقات بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے. یہ جو دو باتیں ناظرین رانا ثناء اللہ صاحب نے کی ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے، سب کچھ سپریم کورٹ نے کرنا ہے، تحقیقات بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ دو معاملات پیرالل چل رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف. ایک تو عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ملٹری کورٹ جانے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، واضح امکانات نظر آ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے، سپریم کورٹ نے تحقیقات کرنی ہے، تو جو حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا پاکستان تحریک انصاف پہ پابندی لگانے والا، تو اس بات سے رانا صاحب کی اس بات سے اس چیز کی بھی سمیل آتی ہے کہ جو پابندی لگانے والا جو ایک فلر یا جو اناؤنسمنٹ کیا گیا عطا تارڑ کی طرف سے، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. عمران خان صاحب کا کیس ملٹری کورٹ میں اور پی ٹی آئی پہ پابندی، یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہیں، لیکن گریجولی بتدریج چل رہی ہیں، آہستہ آہستہ چل رہی ہیں. اب رانا ثناء اللہ صاحب نے جہاں یہ بڑا انکشاف کیا کہ ثبوت بھی موجود ہیں کہ دشمن ایجنسیاں اس میں انوالو تھیں، ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب نے عدلیہ کو بھی ٹارگٹ کیا اپنے سٹیٹمنٹ میں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کا فیصلہ کرنا ہے تو سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو ختم کر دے، آئینی ترمیم کر کے جس طرح سے کہ بھی ختم کر دے، 9 مئی کے ملزمان کو بری کر دے. لیکن ساتھ میں رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ اپنا کام کرے، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے. تو اس رانا ثناء اللہ کی بات سے بھی دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ اگر فوجی عدالتوں کو ختم کر دیتی ہے اور ملزمان فوجی عدالتوں سے بری ہو جاتے ہیں، تو جیسے اب مخصوص نشستوں کے فیصلے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد قانون سازی کی گئی ہے، نیا قانون لایا گیا ہے، تو حکومت اس طرح کا کوئی اقدام اٹھائے گی، کوئی قانون سازی کرے گی کہ ان کے کیسز فوجی عدالتوں میں ہی چلیں. ایک تو یہ چیز سمجھ آتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ حکومت پھر کوئی آپشن لے سکتی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ نے ایک اور بھی بات کی کہ قانون سازی کرنے کا اختیار تو پارلیمنٹ کا ہے، لیکن اگر عدالت چاہے تو یہ پارلیمنٹ کا اختیار اپنے پاس بھی لے سکتی ہے. بلکہ رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہاں تک بات کی کہ سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے کہ پارلیمنٹ کو کالعدم قرار دے دے اور قانون سازی، آئین سازی کا اختیار بھی اپنے پاس رکھ لے. تو مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد اب بات جو ہے وہ یہاں تک جا پہنچی ہے کہ
ارکان پارلیمنٹیرین جو ہیں یا جو حکومت سے منسلک جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہاں تک عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں، جوڈیشل اوور ریچ کرنا ہے، ان کی باتوں کا یہی مقصد ہے، تو پھر آپ پارلیمنٹ کو بھی کالعدم قرار دے دیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، عمران خان صاحب نے خاموشی کس معاملے پہ اختیار کی ہے، وہ ناظرین معاملہ ہے جو آج کل خیبر پختونخوا میں ٹکٹوں کا معاملہ چل رہا ہے سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے، کہ وہاں پہ پیسے چل رہے ہیں، جو بڑے بااثر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، ان سے پارٹی فنڈ کے نام پہ بڑی بڑی رقوم لی جا رہی ہے، اور ان پارٹی فنڈ کے نام پہ لی گئی رقوم کے ساتھ الگ سے مبینہ طور پہ بخشی بھی لی جا رہی ہے، یعنی اپنی جیب بھی گرم کی جا رہی ہے۔ تو اس پہ بڑے تہلکہ خیز انکشاف کیا ہے عامر متین صاحب نے، سینئر صحافی اینکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی لڑائی انتخابی دھاندلی پر ہے، مگر اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے، یعنی خان صاحب دھاندلی کی بات تو کرتے ہیں، ان کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے کوئی ان کو بتا ہی نہیں رہا۔ خان صاحب کو بتایا گیا، لیکن خان صاحب ایسے معاملات پہ جب اپنی پارٹی کا معاملہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ عامر متین صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی فنڈ کے نام پہ اس کو بھی خاموش کر دیا گیا ہے۔ کے پی کے میں سینٹ کے لیے اربوں روپے کی بولی لگ رہی ہے، اربوں روپے کی، اور اگر اپنے صوبے میں کرپشن کنٹرول نہیں ہو سکتی تو پھر دھاندلی کا اتنا شور کیوں مچایا جا رہا ہے۔ ویسے ناظرین، ہمارے پاس اس دھاندلی کے بیانیے کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے، لیکن کیا کروں، مجھے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑ رہا ہے۔ سورسز نے گپ شپ میں ذاتی طور پہ ڈائجسٹ کرنے کی بہت ساری انفارمیشن دی ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اور وہ سورس ہمارا سنتا ہے یہ ولاگ۔ اگر اس نے کبھی اجازت دی کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کے نتائج کے بعد پی ٹی آئی کو کیا آفر کی گئی تھی، تو وہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اور خان صاحب نے کہاں کہاں کس کے ساتھ خفیہ ملاقاتوں کے لیے بندے بھجوائے، وہ خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ آف دی ریکارڈ باتیں یا ذاتی پرسنل ڈائجسٹ کے لیے جو کہی گئی بتائی گئی باتیں ہوتی ہیں، وہ آپ پبلکلی اس پہ خبر نہیں کر سکتے۔ تو عامر متین صاحب آگے چل کے کہتے ہیں کہ مرزا آفریدی جیسا مشکوک لوٹا فیورٹ ہے خیبر پختونخوا میں سینٹ کے ٹکٹ کے لیے، اور سیاسی ورکر شاعر خرم ذیشان کو آؤٹ کیا جا رہا ہے۔ شنید ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے بلا مقابلہ سینٹ الیکشن کروا لیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر خان کے 11 ممکنہ سیٹوں کی بجائے 8 یا 9 آئیں تو اس سمجھوتے کا کیا مطلب ہے؟ کون لگا رہا ہے اور مال اور کون کھا رہا ہے؟ جواب تو دینا پڑے گا، یعنی مال کون لگا رہا ہے اور پھر مال آگے سے کون کھا رہا ہے۔ تو یہ بھی ناظرین ایک بڑی اہم خبر ہے، اس پہ عمران خان صاحب کی مکمل خاموشی نظر آتی ہے۔ جیسے شیر اعظم مروت صاحب کا آرڈر بھی خان صاحب نے کیا، اور پھر خان صاحب سے جب سوال کیا گیا ڈیالہ جیل میں صحافیوں سے کہ مروت صاحب کو آپ نے نکالا ہے نہیں نکالا، تو خان صاحب نے خاموشی اختیار کی۔ اب خان صاحب نے 1 ہفتہ لے لیا ہے کہ میں مروت کی برطرفی کے نوٹیفیکیشن کا جائزہ لے کے اس پہ فیصلہ کروں گا۔ تو خان صاحب پارٹی کے معاملات پہ خاموشی اختیار کر جاتے ہیں، چاہے خود ہی فیصلہ کیوں نہ کیا ہو۔ وہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کا ایک فیصلہ کیا تھا نا خان صاحب کے دور میں، بعد میں خان صاحب نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، حالانکہ وزیر تجارت وہ خود تھے وزیر اعظم ہوتے ہوئے۔ اس کے علاوہ ناظرین، جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو کہ مخصوص نشستوں کا جو تفصیلی وہ فیصلہ نہیں آ رہا، تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اب 12 اگست سے، بلکہ آج سے آپ کہیں کہ چیمبر ورک پہ چلے گئے ہیں، اور 31 اگست تک جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر پیونی جج ہیں، ان کا یہ چیمبر ورک ہوگا۔ تو اس 18 دن آپ کہہ لیں یا 20 دن آپ کہہ لیں، 18-20 دن کے اس چیمبر ورک میں امکان ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ ہے وہ لکھا جائے گا۔ وہ فیصلہ باقی جو ججز ہیں، چاہے وہ ٹریول کر رہے ہیں اکثریتی فیصلے کے، ان کے ساتھ واٹس ایپ پہ کی جائے، کیسے مشاورت کی جائے گی، لیکن امکان ہے کہ اس سارے پیریڈ کے دوران یہ فیصلہ جو ہے آج سے لے کے 31 اگست تک جو ہے یہ فیصلہ لکھا جائے گا، اس فیصلے پہ مشاورت کی جائے گی، اور غالب امکان ہے کہ اس دوران یہ فیصلہ تفصیلی جو ہے اکثریتی جج صاحبان کی طرف سے جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا۔ کیونکہ ایک ولاگ میں آپ کے ساتھ ہم نے خبر شیئر کی تھی کہ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگست کے تیسرے ہفتے کے بعد جو ہے یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ جاری ہونے کا امکان ہے، اگست کے تیسرے ہفتے کے بعد۔ تو دوسرا ہفتہ آج شروع ہو رہا ہے، اپنا سوموار سے شروع ہو رہا ہے، اور تیسرا ہفتہ اگست سے شروع ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں چیمبر ورک پہ گئے جسٹس منصور شاہ صاحب کو تفصیلی فیصلہ کب سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزہ نے جو ایک نوٹس لیا تھا وائلڈ لائف محکمے میں، جو محکمہ جو ہے وہ کلائمیٹ کی جو وزارت ہے اس سے چینج کر کے وزارت داخلہ کے انڈر کرنے کا، اس پہ اوپر حکومت نے ایکشن کیا ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت کے اوپر جو ہے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ کو جو ہے وہ وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور دوبارہ سے
جو کابینہ ڈویژن کا 6 اگست کا نوٹیفیکیشن تھا وہ واپس لے لیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے یہ حکم دیا ہے کہ اسلام آباد وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی کے ڈویژن کے تحت ہی کام جو ہے وہ جاری رکھے گا۔ تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ ہے۔ ویسے جاتے جاتے ایک اور چھوٹی سی خبر بھی چلیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیں۔ حاجی امتیاز علی جو کہ ناظرین منڈی بہاؤالدین سے پاکستان تحریک انصاف کے MNA رشوت مبینہ طور پہ رشوت ستانی کے کیس میں ان کو محکمہ اینٹی کرپشن کی جانب سے پیش کیا گیا، گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت میں پیشی کے بعد جب ان کو لے جایا جا رہا تھا تو جو رپورٹ کیا گیا اس کے مطابق جو ہے نامعلوم افراد یا PTI کے لوگ جو ہیں انہیں اغوا کر کے لے گئے۔ اس کے بعد پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی PTI نے اسپیکر صاحب سے درخواست کی۔ اسپیکر صاحب نے کہا کہ پنجاب حکومت کہتی ہے کہ یہ ہماری کسٹڈی میں نہیں ہے، تو کیسے ان کی پروڈکشن ہم قومی اسمبلی میں یقینی بنا سکیں۔ تو اس کے بعد پھر پتہ یہ چلا کہ حاجی امتیاز علی صاحب جو ہیں وہ ملتان ایئرپورٹ سے روانہ ہو رہے تھے قطر کے لیے، وہاں پہ اینٹی کرپشن والوں نے دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا۔ تو یہ جو حاجی امتیاز علی کی جو گمشدگی ہوئی تھی اس پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس پر آئندہ ہفتے جسٹس طارق سلیم جو ہیں وہ سماعت کرنے جا رہے ہیں، اور جسٹس طارق سلیم سے پہلے جسٹس باقر نجوی صاحب نے اسی حاجی امتیاز علی کی بازیابی کی درخواست پہ سماعت کرتے ہوئے سخت احکامات جاری کیے تھے کہ حاجی امتیاز علی کو عدالت میں پیش کیا جائے۔ تو اب چونکہ حاجی امتیاز علی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں اور لاپتہ ہونے کا معاملہ جو ہے وہ غیر مؤثر ہو چکا ہے، تو طارق سلیم صاحب جب درخواست پر سماعت کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس درخواست کو غیر مؤثر قرار دے کر جو ہے وہ خارج کیا جائے گا یا نپٹا دیا جائے گا۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔